अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मसरूफ़ भी होंगे। और पता नहीं आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं नहीं देखते, पर बहरहाल मैं तो अपलोड करती रहूँगी जब तक हिम्मत है, जब तक जस्तजू है, करती रहूँगी। बहरहाल वीडियो, शादी वाली वीडियोस तो शायद मैं कल अपलोड करूँ, मगर ये वाला वीडियो हो सकता है अभी अपलोड कर दूँ या वो वाला पहले कर दूँ, जो भी होगा अभी फैसला नहीं किया। मैंने कहा था आप लोगों से कि शायद मैं किसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी, और वो टॉपिक जो है वो है नूर मकबूल केस। ये टॉपिक तो कहना इसको खैर अजीब सी बात होगी कि मैं टॉपिक कहूँ, मगर ये जो वाक़या हुआ है इस हवाले से जहाँ तक मैं अपनी राय दूँगी, मैं अपना ओपिनियन दूँगी, और मुझे नहीं पता कि आप उस ओपिनियन से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, मगर एज़ अ ह्यूमन बीइंग ये हम सब का फ़र्ज़ है कि अगर एक चीज़ गलत हुई तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिलना ना मिलना ये तो बहुत दूर की बात है। जिसको मिल जाता है, जिसकी किस्मत अच्छी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो बस आप लड़ते ही रहो। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। ज़ाहिर है मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं अब तक अपनी आवाज़ पहुंचा रही हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि वो सब तक पहुँचे। ज़ाहिर इस पे बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात, बहुत सारे ब्लॉगर्स और बहुत यूट्यूब्स पर भी मुख्तलिफ़ चैनल्स जिनके हैं, सब ने इस पर बात की है। एक हफ़्ता गुज़र चुका है इस वाक़े को, और जब फ़र्स्ट टाइम मैंने इसकी हेडलाइन देखी तो मैंने सरसरी तौर पर लिया, सीरियस जो मैं बताऊँ, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का में रोज़मर्रा का मामूल बन गए। मतलब हर थोड़े दिन बाद कोई ऐसा एक सनसनीखेज़ वाक़या आ जाता है तो हम हैरान नहीं होते, हम यूज़्ड टू हो गए। समटाइम तो हम बहुत सारी ख़बरों को ऐसे ही ले लेते हैं। नोटिसेबल उस वक्त हुआ जब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होने लगी, जब हर कोई इसके बारे में बात करने लगा, तो मैंने भी नोटिस किया। सो एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इस बारे में अपनी ओपिनियन जो है आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने पर्सपेक्टिव्स के हवाले से सोच रहा है। हर इंसान अपनी राय देता है, अपनी जहन के मुताबिक अपनी राय का इज़हार करता है। मैं अगर छोटी सी अल्फाज में कहूँ या छोटे से चंद जुमलों में कहूँ तो अगर शायद मेरे पास इतनी पावर होती या मेरे पास इतनी अथॉरिटी होती तो मैं उस शख्स को सज़ा दिलवा देती या सज़ा दे देती। अगर मेरे पास इतनी अथॉरिटी हो और अल्लाह ताला मुझे कहीं से ऐसी ताकत ला दे या कोई ऐसा चमत्कार हो और कुछ हो, तो मैं उस शख्स को और उस जैसे जितने भी लोग हैं उनको सज़ा दिलवा दूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये तो एक कत्ल नहीं है तो कितने कत्ल बेईमाना तरीक़े से। मुझे नहीं पता कि एक इंसान को जब मारता है तो उसकी ज़हनी हालत क्या होती है, उस वक्त क्या सोच के वो एक ज़िंदा इंसान को मार रहा होता है, उस वक्त क्या उसकी मेंटल कंडीशन होती है, वो किस उस पर पहुँच कर मारता है उसको कि ज़िंदगी से। और फिर मारना नहीं बल्कि वहशियाना तरीक़े से, बर्बरियत और सफाकाना तरीक़े से मारना, कि मतलब मारने के बाद उसकी गर्दन तक काट दी। मतलब मैं जब सोच रही थी तो एक कहता है ना इंसान के दिमाग में मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती, एक फ़िल्म चल रही होती है हर कि जब आप कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं या आपको कोई वाक़या सुना रहा होता है तो आपके दिमाग में ख़ुद ब खुद कोई फ़िल्म सी बनने लगती है। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, रोमांटिक हो या कोई भी हो, तो दिमाग में आपको ख़ुद ब खुद एक फ़िल्म सी चलने लगती है कि अच्छा वैसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो सेम शायद सबके साथ ऐसा हुआ हो जिसने भी, कि ख़ुद ब खुद एक फ़िल्म सी दिमाग में बनने लगी कि अच्छा अब ऐसा हुआ होगा। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ होगा, उन दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन होगी, वो किस तरह से भागी होगी, किस तरह से अपना बचाव करने की कोशिश की होगी और किस तरह से उसने उसको मारा होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और स्टिल चल रही हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है। तो मेरे अगर इख्तियार में होता तो मैं तो उस शख्स को उसी तरह
کیونکہ جو جس طرح مارتا ہے نا اس کو اسی طرح سے مارنا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی اذیت کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، مگر انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں۔ کل ہی کا جو ویڈیو ہے اسی کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں، پورا نہیں بنا پائی تھی، تو بس جو میں بات کر رہی تھی کہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اتنی دیر میں کیے جاتے ہیں کہ جو انصاف مانگنے والا ہے وہ شاید اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر اس کو انصاف نہیں ملتا۔ بہرحال یہاں جو دونوں پارٹیز ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لڑکے کی پارٹی جو ہے، لڑکے کی فیملی ہے، اس کو ہائی لائٹڈ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہ زیادہ بڑے لوگ ہیں، اور مجھے تو نہیں پتہ تھا مگر ظاہر ہے گھر میں جب بات چیت ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ جعفر والد جو ہیں، جعفر اینڈ سنز ہیں جو بھی ہیں، وہ بہت بڑے انویسٹرسٹ ہیں، بیوروکریٹس ہیں جو بھی ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ویسے بھی فائنینشلی بھی اور ویسے بھی کہتے ہیں نا آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے آپ اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جہاں تک وہ مقدم کے فیملی کی بات ہے تو ان کی فیملی کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ وہ سابق سفیر کی بیٹی رہ چکی ہیں ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اس کیس کو لڑنے کے لیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں ظاہر ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر میں کہوں ایز اے بلاگر، تو کل میں مبشر رحمان جی کا جو ہے وہ انہوں نے بھی پورا انالیسس کیا اور 2-3 انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اس پر میں نے ایک ہی سنی ہے، تو ان میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میں تو کم از کم ان سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ وہ چاہے پرسنلی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو مجھے خیر پرسنلی ان سے نہ میں جانتی ہوں کہ نہ اتنا زیادہ وہ، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ صحافی ہیں اور وہ ٹی وی پہ آتے ہیں۔ تو بہرحال جو کل میں نے ان کی ویڈیو سنی اس کو میں نے شیئر بھی کیا، تو اس سے یہ چیز ہے کہ انہوں نے جو چیزیں بولی ہیں اس میں کہیں بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ہماری جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سارا گروپ ہے ان کا، آپ یہ بتائیں کہ ہیومن رائٹس کے جو خواتین ہیں نکلتی ہیں، جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، جو اپنے آپ کو آزادی کا علم بردار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، مجھے بتائیں آزاد عورت مارچ میں تو ہر کوئی نکل رہا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے جو کہ بہت بڑا اس لیے ہے کہ ہر کوئی اس کو کور کر رہا ہے، تو کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ آج کسی نے بھی مارچ نہیں کی، اسلام آباد میں تو ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر مارچ ہو جاتا ہے اور ہر کوئی باہر نکل آتا ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اتنا بڑا کچھ ہو گیا اور کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا، وہ آزادی عورت مارچ والی خواتین ساری کہاں گئی؟ تو عورت مارچ والی وہ خواتین کہاں ہیں؟ وہ تمام لوگ کہاں پر ہیں جو کہ ویسے تو بیانات دیتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین کہاں ہیں؟ چاہے وہ جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ ظاہر میں کوئی اتنی بڑی بلاگر نہیں ہوں، نہ میں اتنی بڑی کوئی شخصیت، کیونکہ میں نام لے کر جو ہے وہ پھر کچھ مسئلہ ہو، تو بس سمپل ایکس وائی زیڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیوں کسی نے کوئی بیان نہیں دیا؟ اتنا بڑا کیس تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، تو کیوں کسی نے کوئی بیان نہیں دیا؟ ایک بھی بیان کسی بھی پارٹی کی طرف سے آیا؟ کوئی ایک بیان؟ ایسے تو آپ لوگ اپنی کوئی چھینک بھی دے تو، یا کوئی آپ کو ذرا سے ٹچ بھی کر دے تو آپ کہتے ہیں فلاں پارٹی کے بندے نے ہمارے اس کو ٹچ کر دیا، تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مگر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، مطلب میں نے تو نہیں سنی، اگر کسی نے سنی ہے تو پلیز مجھے بتائیں۔ کوئی فیمیل پارٹی ورکر جتنی بھی پارٹیز کے ہیں کوئی ایک آگے آیا اس پہ آواز اٹھائی؟ کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کے مفادات جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی بات مبشر رحمان جی نے کہی ہے کہ یہ سارا جو ہے ایک کہتے ہیں نا ریکٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ سارے بڑے لوگ شامل ہیں، ان کی اولادیں
ان کے اسکولز، ان کے کلینکس، ان کے ہاسپٹلز، ان کی باہر یونیورسٹیز، ان سب کی ایک ہی ہیں. تو جب ایک گروپ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. تو وہ تمام سوشل ایکٹیوسٹ، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کے ممبرز، وہ سب کہاں ہیں؟ کیوں کوئی بیان اب تک نہیں آیا؟ کیوں کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اس کی وجہ کہ ان سب کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جن سے ان کو نقصان پہنچے. اور چاہے آپ بڑے اسکولس کی چین لے لیں، اسکولس کا نام میں کسی پرٹیکولر اسکول کو نہیں کہہ رہی ہوں، ظاہر میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں اسکولس میں، اور سب پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، مہنگے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. تو کسی اسکول کا نام نہیں لینا ہے، مگر بات یہی ہے کہ تمام اسکولس والے، جتنے بھی بڑے بڑے اسکولس والے، آج دیکھ لیں اسکولس والوں ہی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ. جتنے انہوں نے ایک بات اور بھی مینشن کی کہ 9th کلاس سے جو ہے وہ بچوں کو ڈرگس جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. ایک بچے سے انہوں نے بات کی تو اس نے کہا کہ انکل ہمیں تو نیٹ پر ڈرگز اویلیبل ہیں. یہ بات مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلی کہ نیٹ پر بھی ڈرگز اویلیبل ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ جب اتنی ایزی جو ہے وہ پہنچ ہوگی، میں دیکھ رہی تھی کہ جب ایزی پہنچ ہوگی کہ آپ کو ایک چیز آسانی سے اویلیبل ہو سکتی ہے، کہیں سے نہیں تو نیٹ کے تھرو آپ ڈرگز لے سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ کہاں ہے؟ موبائل سب کے پاس ہے، آئی فون، آئی پیڈ، سب چیزیں بچوں کے پاس اویلیبل ہیں. تو نیٹ کے تھرو اگر یہ چیز مل رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے کوئی بچہ اس چیز کا عادی نہیں ہوا. 9th کلاس سے اسکولز میں ملنا شروع ہو جاتی ہے ڈرگس، ایزی سپلائی. تو یہ سارے، اگر میرے گھر میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ میرے گھر میں ایک چیز غلط ہو رہی ہے؟ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گی تبھی ہو سکتا ہے کہ میں انجان بن جاؤں. تو یہ سیم چیز ہے، اگر اسکول میں ایک چیز غلط ہو رہی ہے، کالج یونیورسٹیز میں غلط ہو رہا ہے عمل، یا آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، تو آپ کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو. یہ تو ایک بالکل ایسی بات ہے کہ آپ یا تو بالکل بے بہرا ہیں، اندھے گونگے ہیں، یا شتر مرغ کی طرح اپنے ریت میں سر چھپا لیا ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں ساری مثالیں دے رہی ہوں میں. تو ہی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ کر بھی انجان بنے. تو یہی کچھ اس کیس میں بھی ہوا، اور اس کیس میں نہیں، تقریباً اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں سب میں ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کی ہر عمل کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کا اچھا عمل ہو، چاہے وہ اس کا برا عمل ہو. اگر آج میرا بچہ کچھ اچھا کام کرے گا تو اوبویسلی اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جائے گا، کیونکہ سب کہیں گے واہ ان کا بیٹا ہے، ان کا بچی ہے، تو ابھی ایسے کیا. برا عمل کرے گا تو بھی یہ ماں باپ کو ہی جاتا ہے. ماں باپ ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے جو کیا یا خود کیا. اور جو یہ ایسا کہتا ہے وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بچے کی سائیکی کے بارے میں ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے. اگر وہ اچھے سیدھی لائن پر چل رہا ہے، اور اگر ڈگمگا رہا ہے یا غلط اس ٹریک پر چلا گیا ہے، تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہاں ہمارا بچے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، یا وہ غلط صحبت کا شکار ہو گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو ایسا کیسے کہ کسی ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، آپ کی کیا فطرت ہے، اس کی کیا ہیبٹس ہیں. تو اور وہ بھی بچہ نہیں، ایک جوان لڑکا، جوان آدمی. تو یہ سارے جو ہے نا، کہتے ہیں نا ہم ویسٹرن کلچر نے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے بعد نقصان بھی ہمیں ہی ہوا ہے. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہم ویسٹ سے اتنے زیادہ امپریس ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. ان کے یہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی فیملی سسٹم ان کے یہاں تباہ و برباد ہے. وہ تو ہمارے فیملی سسٹم سے امپریس ہوتے ہیں، اور اب ہم جو ہے ان کا فیملی جو بھی نظام ہے اس کو اپنا رہے ہیں کہ اب ہاں بھائی پیسے آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے تو بس بچوں کی تربیت. اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ آیا میٹس چھوڑ دو، خود کٹی پارٹیز جوائن کر لو، سوشل ورک میں نکل پڑو، پیچھے تمہارے گھر کا کیا حال ہو رہا ہے، تمہارے بچے کس اس پر جا رہے ہیں، کیسے تربیت ہو رہی ہے، کچھ نہیں، بس ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں تھما دو. اب وہ جانے ان کا کام جانے، وہ کیسے دوست بنا رہے ہیں، وہ کس گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ لینا دینا کوئی سروکار نہیں. تو جب ایسا ہو
مجھے بتائیں، جب ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، آپ پیسے کی گڈیاں تھما کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھے بچے کی اچھی تربیت کر دی، تو پھر تو اس طرح کے واقعات جنم لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بچے کے ہاتھ میں نوٹ تھما دی، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو ایسا نہیں ہے. اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ایک نہیں کئی ہیں، مطلب ایک ہائی لائٹ ہو گیا. پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں ماضی میں اور ہوں گے جب تک کہ سزا نہیں ملے گی. میں ایک بات اور کہوں کہ مجھے نہیں پتہ، میں قانون میں نے نہیں پڑھا ہوا، مجھے نہیں پتہ لاء کیا کہتا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کون سا ایکٹ کیسا ہے، فلاں ایکٹ میں کیا ہے. مگر میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے. اب اس پہ اتنی بحث کرنا اور اس کے ثبوت اکٹھے کرنا اور اس لڑکی کو بلیم کرنا جو اس دنیا میں اب نہیں رہی ہے، کہ اس کی دوست تھی اور اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور اس کا کیریکٹر ایسا تھا، وٹ ایور شی از، مگر اس کا مرڈر ہوا ہے، ایک زندگی ختم ہوئی ہے اور جس نے مارا ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے. تو ایز سمپل، اب اس میں کیس لڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میرا تو نہیں خیال کہ اس کو جو ہے اس کے لیے لڑا جائے، اس شخص کے لیے اس کو بچایا جائے تاکہ کوئی اور کل اس کا شکار ہو، جبکہ وہ پکڑا بھی گیا ہے اور سب چیزیں ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اگر ایک شخص نے جو اس کا سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس نے مارا ہے اور اس نے اعتراف کو جرم بھی کیا، اب وہ تو 50 دفعہ کہے گا ہاں کیا ہے اور 50 دفعہ ہے کہ نہیں کیا ہے، اپنے بچانے کی اپنے بچاؤ کی کوشش کرے گا. مگر اتنا زیادہ اس کے بارے میں سوچنا کہ ہاں اس کو سزا دی جائے نہیں دی جائے، مجھے نہیں پتہ یار ہمارا قانون کیا کہتا ہے، ہمارا لاء کس قسم کا ہے. مگر اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر سزا نہیں ملے گی نا تو اس طرح کے واقعات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ مزید جنم لیں گے. آپ دیکھ لیں، ریپ کیسز دیکھ لیں، کبھی کسی کو پکڑا گیا اس سے پہلے ابھی کچھ عرصے پہلے جس کے اوپر ڈرامہ بھی بنا تھا خانی، تو ان صاحب کا آج پتہ ہے کہ وہ بھی کسی بڑے باپ کے بیٹے تھے، مجھے نام نہیں آتا رہا ذہن میں، مگر یہ کہ آج تک وہ شروع میں بڑا اس کیس کا بھی چرچا ہوا کہ ہاں ان پکڑے بھی گئے، جیل بھی گئے. اب کسی کو پتہ ہے ان کے ساتھ آگے کیا ہوا. تو پاکستان میں بس یہ 4 دن کا شوشہ ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کو سزا ملے نہ ملے سب بھول بھال جاتا ہے. تو بس میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہوں، بات کرتے کرتے تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ آ جا رہے ہوتے ہیں سب، تو پھر میں بیچ میں مجھے روکنا پڑتا ہے، اس لیے شاید. بہرحال میں تو یہی کہوں گی کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ایک دفعہ ہمارے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ اگر مل جائے گی نا تو اس کے بعد کسی اور کی ہمت نہیں ہوگی. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو کہنا چاہیے کہ کمزوری یہی ہے کہ سزا نہیں ملتی ہے. سریعان لٹکا کر پھانسی دی جائے نا اور اسی عزت سے مارا جائے تو شاید کسی کی ہمت نہ پڑے، اس کو یہ ڈر ہو کہ ہاں یار سزا ملے گی. مگر سب اس کو ڈر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار بچ جانا ہے یا نکل جانا ہے کسی بھی طریقے سے، سزا میں کیا ہوگا، کچھ عرصے کی قید ہوگی، دیٹس اٹ. ہمارے یہاں پتہ نہیں انصاف ملے گا نہیں نور کو کہ نہیں. اور نور جیسے کتنی لڑکیاں جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں کسی بھی ظلم کا شکار ہو کر، پتہ نہیں ان سب کو بھی ملا ہے انصاف کے نہیں، پتہ نہیں. آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہوں گے اس وقت تک ہوں گے جب تک کہ ہمارے ملک کا قانون اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ جرم کرنے والے کو اسی وقت سزا دی جائے. ابھی اس کو پکڑ کر اس پہ کیس چلانا، یہ ڈرگز لیتا تھا تو اس طرح کا کر کے اس کو پاگل قرار دے دیا جائے گا میں بھی، تاکہ وہ مینٹل اس میں چلا جائے، یا اس کو فرار کرا دیا جائے گا کچھ عرصے بعد. ابھی محرم کی آ جائیں گی، لوگ اس میں لگ جائیں گے، سب بھول جائیں گے تھوڑے دن بعد کہ کون نور اور کون سمر ہے. یہ 4 دن کی بات ہے کہ واویلا مچ رہا، اس کے بعد سب ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ ہمارے ملک
میں ایسا ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا جب تک کہ کوئی جو ہے فوری عمل درآمد نہیں ہوگا. اسی طرح کے اب کیس آتے رہیں گے, شور مچتا رہے گا اور لوگ بھول بھی جائیں گے اس کو. بس ایک تھوڑے دن کی بات ہے, پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کون نور تھی, کس کا مرڈر ہوا تھا, کیا ہوا تھا. پھر کچھ عرصے بعد ایسے ہی کوئی ایک واقعہ ہوا, تو بات تو اس وقت ہوگی جب اس کو سزا ملے اور پھر ہم کوئی بات کریں اور پھر ہم کچھ کہیں. اور بس کہنے کو بہت کچھ ہے, میں بہت کچھ کہنا بھی چاہتی ہوں, مگر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے یوٹیوب کی پالیسیز کیا ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ میں بہت کچھ کہوں اور کچھ کا کچھ ہو. ظاہر ہے میں کوئی ابھی میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا ہے, مگر وہی بات ہے کہ افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے, ہر طرح کے لوگوں کو پاکستان نے بنا دیا ہے, مگر یہاں لوگ اچھے نہیں ہیں. سارے نہیں مگر چند جو ہیں کہتے ہیں مٹھی برابر جو لوگ ہیں اسے سب کو گندہ کرتی ہیں. اور اپنے لاسٹ میں جانے سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, بس اپنے ویڈیو کا میں بس تھوڑی دیر میں اینڈ کروں گی. وہی جیسے میں نے کہا کہنے کو بہت کچھ ہے, مگر بہت ساری باتیں آپ کہہ نہیں سکتے, بہت ساری باتیں کہتے کہتے آپ بھول جاتے ہیں. نور کو انصاف ملے یا اس جیسی بہت سی لڑکیوں کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میں آپ یا کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی بڑے بڑے نام, ہم صرف کہہ سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں آ کر, مگر اس کو انصاف دلانا تو عدالت کا کام ہے. پیسے والے لوگ ہیں, چانسز یہی ہیں. ابھی جیسے کہ کل بھی میں نے ایک بلاگ میں جو سنا وہ یہی تھا کہ اس کے پیرنٹس کو بھی جو ہے حراست میں لیا ہوا ہے, مگر اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح باہر آ جائیں, اور وہ آ جائیں گے باہر کہ ماں باپ کا کیا قصور تھا. اور ڈان جیسے نیوز پیپر میں نے نہیں پڑھا ہے ڈان نیوز میں, مگر ایک مبشر لقمان صاحب نے جو کہا ہے کہ ڈان جیسے نیوز پیپر میں ان کے لیے جو ہے وہ سمپتھی والے جو ہے وہ آرٹیکلس چھپ رہے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے مظلوم ہیں اور ان کو رہا کیا جائے, جیسے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کا وہ مظلوم ہے اور ان کا بیٹا مظلوم ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو کچھ اس طرح کا امپیکٹ لوگوں پر ڈال رہے ہیں. ڈان جیسا نیوز جو کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور اتنا بڑا جو جانا مانا نیوز پیپر ہے, تو جب اس پیپر میں جب کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ اسی کو سچ سمجھے گا. تو بس کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی لاٹھی ہے اور اسی کی سب مانتے ہیں. اور اللہ کرے, میری دعا ہے کہ انصاف ملے اس کو. وہ لڑکی کیسی تھی, ظاہر ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پرسنلی وہ کیسی تھی, وہ آزاد خیال تھی, وہ ماڈرن تھی, وہ نشہ کرتی تھی, وہ دوست تھی, اس کا یہ تھا, اس کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ سب تو بہت ایسی باتیں. مین پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا مرڈر ہوا اور بہت بےایمانہ طریقے سے ہوا, اور اگر آج اس کو انصاف نہیں ملے گا تو کل ایک اور نور ہوگی, کل کوئی اور لڑکی ہوگی, کل کوئی اور بچی ہوگی, کل کوئی اور لڑکا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو لبرل اور سو کال لبرل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت آزادی کے علم بردار کہتے ہیں, انہوں نے صحیح بات کی مبشر لقمان نے کہ آپ لیٹ نائٹ سڑکوں پر جا نہیں سکتے. آپ جائیں انہی آزاد خاندان کا کوئی بچہ یا بچی نشے میں دھو تو آپ کو کچل دیں گے. اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. میں اسلام آباد میں ہمیں رہتے ہوئے 5 سال ہو جائیں گے, ہم لیٹ نائٹ تو ویسے جاتے نہیں ہیں, کم سم ٹائم کبھی نکلتے ہیں. تو جس طرح وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں, موسٹلی جو لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی ریش ڈرائیونگ ہوتی ہے, اور پھر جو لیٹ نائٹ جس طرح کی وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے اور جس طرح کا کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس فیملی سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. کراچی میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے پھر بھی بہت بہت بہتر ہے کہ آزاد ہے یہاں پر بھی سب کچھ, مگر وہ چیز جو سامنے دکھتی نہیں ہے, وہاں پر سب چیزیں سامنے دکھتی ہیں. تو اس لیے کہ وہاں پیسہ لوگوں کے پاس بہت ہے اور پھر یہی واقعات جنم لیتے ہیں. تو میں صرف اپنا اوپینین دوں تو میں کہوں گی کہ
نہ صرف اس کے پیرنٹس اس میں شامل ہیں، جس طرح کی فون کالز اس نے کی، اور جس طرح کا کل مبشر رحمان جی کہیں میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو فادر ہیں ذاکر جعفر، ان کا فون آیا اس تھیراپی سینٹر میں جس کے وہ مالک ہیں، اور جو بھی کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے سب کچھ غلط کر رہا ہے، اور وہ جو انہوں نے انگلش میں کوئی ٹرم یوز کی تھی اس چیز کے لیے وہ مجھے یاد نہیں ہے اور میں بولنی ذہن میں نہیں ہے میرے، تو وہاں جا کر اس کو دیکھ لو۔ تو انہیں یہ پتہ تھا کہ ان کا بیٹا کچھ غلط کر رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ، مگر انہوں نے اس کا کوئی سیریس نوٹس نہیں لیا۔ تو جب پیرنٹس کا یہ حال ہوگا، جب کہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کا اٹیمپٹ کیا، تو جب آپ کے خود کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا پھر تو آپ کو بہت کہتے ہیں نا ہندی میں ساودھان رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی مینٹل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ میں نے وہی پہلے کہا نا کہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچے کو کوئی نہیں جانتا، ماں باپ سے زیادہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کی کیا فطرت ہے، کیا عادت ہے، وہ کس قسم کا ہے، تو جانتے بوجھتے یہ تو وہی بات ہوئی کہ اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اس بچی کو، اس لڑکی کو۔ اور پھر اس کے بعد اس جو بھی گھر تھا، وہ تھیراپی سینٹر تھا ان کا جو بھی تھا، مجھے بتا دیں یار کہ کیسے وہ جو ہے کاؤنسلنگ کرتا تھا، وہ جو خود ذہنی مریض ہو، جو خود ڈرگ ایڈکٹ ہو، وہ کیسے کسی کی تھیراپی کرے گا صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ۔ آج بہت سارے لوگ جو خود بروکن فیملیز سے ہوتے ہیں وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جن کی خود شادیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کی میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو خود ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، خود سائیکیٹرسٹ بن جاتے ہیں آپ کو کی تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں، جو خود ڈپریسڈ ہوتی ہیں، جن کی خود گھریلو زندگی تباہ ہوتی ہے، وہ سوشل ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو سارے وہ لوگ آگے آئے ہوئے ہیں جو کہ خود ٹوٹ کا شکار ہیں اور خود ذہنی مریض ہیں، وہ سب بڑے بڑے عہدوں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم اندھوں کی طرح ان کی تقلید کرتے ہیں۔ بہرحال ان شارٹ وہ تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے اس گھر میں، چاہے وہ ملازم ہوں، چاہے وہ گیٹ کیپر ہو، اس کے دوست ہوں، وہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ ایسا عمل ہو رہا ہے اور آپ جانتے تھے کہ وہ کچھ ایسا اقدام اٹھائے گا، تو ان سب کو حراست میں لینا چاہیے، اور اس کو تو جو سزا ملے اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی ملنی چاہیے جو کہ اس میں شامل تھے، جو اس میں ملوث تھے۔ اگر میں اگزامپل دوں میرے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور میں تو اس میں شامل نہیں تھی، مگر میں موجود تو تھی اس گھر میں، تو اس گھر میں ہونے والی اچھی بری چیز کی ذمہ دار میں بھی ہوں۔ اگر میں نے ضروری نہیں کہ وہ چیز میں نے اپنے ہاتھ سے کی ہو، مگر اس گھر میں موجود تھی، میں وہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تو میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں جا کر اس غلط کام کو روکتی، کچھ نہیں کر سکتی تھی تو جا کر باہر شور مچا دیتی۔ یار ایسا بھی نہیں تھا اتنا ظلم کہ وہ باہر بھاگتی بھی گارڈ کے روم تک آئی، اس نے اپنے آپ تو اتنی بے حسی یار، تمہیں نوکری تو کہیں بھی مل جاتی مگر ایک زندگی بن جاتی۔ تو ہمارے یہاں کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اگر ڈوب بھی رہا ہوگا تو ہم سب سے پہلے ویڈیو بنائیں گے کہ یہ وائرل ہو جائے، ہم سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں، ہم اس کو چاہے وہ جان سے چلا جائے، کوئی حادثہ ہو رہا ہوگا تو ہم حادثے کو روکتے نہیں، ہم پہلے ویڈیو بناتے ہیں، ہم پہلے سوچتے ہیں کہ یار کون پرائے دھندے میں پڑے، یہ سب کا ہے، چاہے وہ میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں کہ ہم سوچتے ہیں سڑک پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم نکل جاتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو تو ہم رکتے ہیں کہ یار کون پڑے گا یار، چھوڑو دفعہ کرو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ریالٹیز ہیں اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ضروری نہیں کہ میں یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں بہت اچھی ہوں، میں ایسا نہیں ہے، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اور وہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اور جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ سو ان شارٹ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ظاہر ہے کہ یہ آتے رہے گا، ابھی کچھ عرصے میں ہی بات ہے نا کہ دیکھیں آتا رہے گا، یوٹیوب پہ مختلف روز آ رہے ہیں، یوٹیوب کے جو بڑے بڑے بلاگرز ہیں، صحافی حضرات ہیں، روز اس پہ کوئی نہ کوئی بات کریں کہ آج یہ انکشاف ہوا، آج وہ انکشاف ہوا، یار سیدھا اس کو جا کر پھانسی دو، اس نے کیا ہے صرف اس لیے روکے ہوئے کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے اور وہ ان کے پاس جو ہے وہ دولت ہے، پیسہ ہے، تو اس لیے آپ ڈر رہے ہو۔ اگر کوئی غریب آدمی کر دیتا تو تم کو 2 دن تو دور کی بات ہے 1 سیکنڈ نہیں لگاتے اس کو سزا دینے میں، کس بات کا انتظار ہے؟ کیا اس لیے کہ اس کو پاگل قرار دے کر فرار کرا دیا جائے، اس کو پاگل قرار دے دیا جائے کہ اس کو سزا نہ ملے؟ اس نے مارا ہے اور وہ بالکل نارمل ہے،
بالکل نارمل بیہیو کر رہا ہے اور سب جھوٹ بکواس کر رہے ہیں کہ میں امریکن نیشنلٹی ہوں، میرے وکیل سے بات کرو، مجھ سے نہ کرو. بہت نارمل ہے. ایک آدمی کسی کو مار کر اتنا نارمل کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، جبکہ اس کا ساتھ بھی رہا ہو، آپ کا دوست رہی ہو وہ آپ کی. کچھ تو انسان کو ہوتا ہے نا دکھ تکلیف، جتنا بھی پاگل ہو. تو وہ تو بالکل نارمل بیہیو کر رہا ہے. اور جو اس حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، جو کوکین اور میتھ لیتا تھا، تو اس حساب سے تو اگر اتنا زیادہ نشہ کرنے والے کو اگر ایک دن بھی نہ ملے نا تو وہ اپنا آپ کو مارنے پہ آ جاتا ہے. وہ تو نہیں مار رہا، وہ تو بالکل نارمل ہے. اس کا مطلب یہ نا کہ پولیس ملی ہوئی ہے، اندر سے کوئی نہ کوئی ملا ہوا ہے جو اس کو سپلائی کر رہا ہے ڈرگس، تبھی وہ نارمل بیہیو کر رہا ہے. اور ظاہر ہے ملا ہوا ہوگی، تو ہم سب جانتے ہیں یار کہ بڑے لوگوں کے لیے کوئی سختی کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو سب مہیا کیا جا رہا ہوگا، تبھی وہ نارمل بیہیو کر رہا ہے. ورنہ جس کو نشہ ایک دن بھی نہ ملے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے. بس ویڈیو کا اینڈ کروں گی میں. بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں، بہت ساری باتیں میں بھی سنتی ہوں، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ شیئر کروں آپ لوگوں سے. ظاہر ہے میرے اس ویڈیو سے کچھ چینج تو نہیں آ جائے گا، کچھ انقلاب تو نہیں آ جائے گا. ہاں مگر میرے دل میں جو باتیں تھیں، جو بھڑاس تھی، کہتے ہیں نا سن کے آپ کے اندر بھی جمع ہو جاتی ہیں بہت ساری باتیں، تو وہ نکل گئی ہیں. پتہ نہیں کیا بولتے بولتے مجھے نہیں پتہ میں کہاں دیکھ رہی تھی. کیمرے میں دیکھ رہی ہوں، جہاں بھی دیکھ رہی ہوں. آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر کمنٹ ضرور کریں، بتائیں ضرور. اور آخر میں جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں کہ یار اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں. ضروری نہیں کہ وہ بڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، چاہے وہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے. اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے. پوچھتے رہیں. بچے آج کل کے چل جاتے ہیں، وہ آپ کو غصہ بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، مگر آپ کا فرض ہے کہ آپ ان پر نظر رکھیں. ان کے دوستوں کے بارے میں پوچھیں، وہ کس گھر میں جا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ سب معلومات رکھیں. کیونکہ پتہ نہیں یار کس گھر میں جاتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. پارٹیز میں کون سی جا رہے ہیں یہ پتہ رکھیں. اسکول میں کیسی دوستی ہے ان کی، کس طرح کے دوست ہیں، کیونکہ شروعات بہت چھوٹے پیمانے سے ہوتی ہے، بعد میں جا کے بڑا بنتا ہے. اور ہر جرم کی وجہ ڈرگز ہے. نشہ ہی انسان کو جرم میں مبتلا کرواتا ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ان سے بات کریں، ان سے دوستی کریں، تاکہ وہ باہر دوست نہ ڈھونڈیں، وہ باہر جا کر اپنی دوستیاں نہ پیدا کریں. اور آپ سے ہر بات شیئر کریں، اتنا کلوز کر لیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کو بتائیں، نہ کہ پھر اس طرح کے واقعات جنم لیں. بس ویڈیو کا اینڈ کروں گی. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سب کے بچوں کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھیں، اور سب کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اس طرح کی بری عادتوں میں نہ لگیں، برے دوست نہ بنائیں. اور سارے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ کرے کہ اس کو انصاف ملے، اس لڑکی نور کو، مختم کو انصاف ملے. اور اس جیسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، یا بہت سارے بچے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دلائے، اور ہمارے جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کو واقعی انصاف کرنے والا ادارہ بنائے. شکریہ.